अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। संडे तो गुज़र गया, आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे कि मुफ्ती साहब संडे गुज़र गया, एपिसोड नहीं आया, क्योंकि संडे में बहुत बिज़ी था। कई जगह पर मुझे दुआओं के लिए जाना था, बयान के लिए जाना था, जिसकी वजह से मौका ही नहीं मिला संडे एपिसोड रिकॉर्ड करने का। इसीलिए आपको ये एपिसोड आज मंडे में मिल रहा है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मस्जिद की तामीर के लिए अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके एक नई मस्जिद बहुत जल्द इंशाल्लाह तामीर होने जा रही है। वहीं पर मदरसा भी है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह मैं कभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए जितना ताउन हो सके इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। और ज़कात, सदक़ात, खैरात गरीबों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सोसाइटी के ज़रिए माहाना कई घरों का ख़र्चा चलता है। बेवाएँ हैं, यतीम हैं, बेसहारा लोग हैं, मजबूर लोग हैं, माज़ूर हैं। तो अगर आप ज़कात, सदक़ात, खैरात के ज़रिए ताउन करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके या इस अकाउंट नंबर पर आप भेज सकते हैं। चलिए पहला सवाल मैं लेता हूं बग़ैर किसी ताख़ीर के। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं और शब क़द्र की रातों में जो दुआएं हो रही हैं 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर, उन दुआओं में आप ज़रूर शिरकत करिएगा। हमारी बहुत सारी बहनें जो एतकाफ़ में बैठी हैं, इसी तरह से घर की ख़वातीन ये पूछती हैं मुफ्ती साहब क्या हम उन दुआओं में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल दुआओं में शामिल हो सकते हैं। मोबाइल को आप दुआ को स्टार्ट कर दें और हाथ फैलाकर जितना मांग सकते हो मांगिए, ठीक है। इंतशार कुरैशी, इंतज़ार होगा, इंतशार नहीं होता। इंतशार का मतलब होता है लड़ाई या झगड़े फैलाने वाला, तो आपका नाम इंतशार नहीं होगा। इंतशार अगर नाम है ना आपको तो चेंज कर लो, इंतज़ार होगा। इंतशार नाम नहीं होता। इंतशार तो मतलब ही होता है झगड़े कराने वाला बिला वजह में, है ना। तो इसलिए नाम चेंज कर लो, बहुत ख़तरनाक नाम हो जाएगा अगर इंतशार नाम है तो। पूछते हैं ये एतकाफ़ में से उठना कब है? चाँद देखने के लिए उठना है या ईद मुकम्मल होने पर? ईद मुकम्मल होने पर उठोगे तो ईद कौन मनाएगा? जब ईद का चाँद हो जाता है तो आपका एतकाफ़ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ, ईद का चाँद नज़र आ गया, अब आपका एतकाफ़ भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सना नाज पूछती हैं मुफ्ती साहब मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हार्ट पेशेंट हैं, अच्छा, और पेट की भी मरीज़ हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं, बहुत कमज़ोर भी हैं, रोज़े का फ़िदिया देना चाहती हैं, कितना और किसको देना होता है? देखिए पहली बात तो आप रोज़े के फ़िदिये के सिलसिले में ये समझ लो कि रोज़े का फ़िदिया उस सूरत में दिया जाता है जबकि आदमी ज़िंदगी भर अब रोज़ा रखने के काबिल ना हो। 75% चांसेस यही हैं अब, तब तो रोज़े का फ़िदिया दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी अम्मी अगर इन केस फ्यूचर में ठीक हो सकती हैं, दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, तो फिर जब वो ठीक हो जाएंगी तो रोज़ा ही रखेंगी, ठीक है। रोज़े का फ़िदिया उसके लिए है जो अब सारी ज़िंदगी कभी रोज़े ही नहीं रख सकता, इतना कमज़ोर हो गया है, या कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसके ठीक होने के अब चांसेस नहीं हैं, या कोई बहुत बूढ़ा है ना, या बहुत कोई कमज़ोर है, दवाइयाँ ही उसकी चलती रहती हैं और उसके ठीक होने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो उसके लिए फ़िदिया है। तो अगर आपकी अम्मी की कंडीशन ऐसी है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो आपकी अम्मी फ़िदिया दे सकती हैं, और फ़िदिया देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं। लेकिन अगर ठीक हो जाएंगी तो सर्दियों के मौसम में रोज़ा रख लें, है ना। सर्दियों के मौसम वैसे ही, एक तो सर्दियों का दिन छोटा होता है, और फिर वो सोएं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर में उठें एकदम, है ना, सोती रहें अपने आराम से, रात को जागें, अल्लाह की इबादत करें, खाएँ पिएँ, फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाएँ, ज़ोहर में उठें, फिर टाइम ही कितना रह जाएगा, 3-4 घंटे का। तो अगर कोई इस मौसम में रोज़े नहीं रख सकता है मरीज़, तो वो सर्दियों में रोज़े रखेगा, ठीक है। फ़िदिया तो उसी के लिए है जो अब सारी ज़िंदगी रोज़ा रख ही नहीं सकता है या उसके ठीक होने के चांसेस कम है। तो आपकी अम्मी अगर सर्दियों में रोज़े रख सकती हैं तो तब रख लें, जब सहूलत हो जब रख लें। लेकिन फ़िदिया देना चाहती हैं, वो बीमारी ज़्यादा शदीद है, तो फिर फ़िदिया दे दें। फ़िदिया दिया जाता है एक सदक़े फ़ित्र, यानी 2.25 किलो गेहूँ आपके इलाके में जितने रुपए के आ रहे हैं, ये एक रोज़े का फ़ितरा बनता है, सदक़े फ़ित्र बनता है। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, रोज़े का फ़िदिया बनता है, एक सदक़े फ़ित्र, ठीक है। ये आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, या इतना रुपया किसी भी गरीब को दे सकते हैं। तो एक रोज़े का जो फ़िदिया है वो एक सदक़े फ़ित्र है, ठीक। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। चलिए अच्छा जी, यास्मीन परवीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा सवाल का जवाब जल्द ही दें प्लीज़।
جب شب قدر یا شب برات کو عبادت کرتے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز کے 5 رکعت یعنی وتر اور نفل چھوڑ دینا چاہیے اور پھر ان رکعتوں کو فجر سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، تو آپ بتائیں کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا پھر عشاء کی پوری رکعتوں کو عشاء کے وقت ہی پڑھ لینا چاہیے؟ دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ آپ تہجد کے وقت میں پڑھنا چاہیں تو یہ اور اچھی بات ہے، اور آپ پہلے پڑھنا چاہو تو پہلے بھی پڑھ سکتی ہو، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نظمہ علی کہہ رہی ہیں مفتی صاحب مجھے پوچھنا ہے جو ہماری ڈیلی پہننے کی جویلری ہیں کیا ان کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ آپ کے کنٹرول میں، آپ کے انڈر میں جتنا بھی گولڈ ہے، جتنی بھی سلور ہے، ٹھیک ہے، یہ سب جوڑی جاتی ہے، چاہے وہ ڈیلی پہننے کی ہو، چاہے کبھی کبھی پہننے کی ہو، چاہے آپ اس کو پہنتی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سب زکوٰۃ میں کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ شگفتہ ثنا اظہر، بھائی آپ کیسے ہیں؟ میرے ابو امی دونوں بیمار ہیں، میری امی کے 2 آپریشن ہوئے ہیں، میرے ابو امی دونوں کے لیے اس سنڈے کمنٹ باکس میں دعا کر دیجئے، مجھے بہت خوشی ہوگی، اور جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ان سے بھی کہیے گا بھائی سبھی لوگ ان کے امی ابو کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، ٹھیک ہے میری بہن، دعا کروا دیے۔ عمر قریشی پوچھتے ہیں کہ جبرائیل نام رکھ سکتے ہیں؟ جی جبرائیل نام رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ہمارے شہر میں ہی ایک قاری اسرافیل صاحب ہیں، اسرافیل نام ہے ان کا، تو اسرافیل بھی نام رکھ سکتے ہیں، میکائل بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جبرائیل نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ علیشہ مغل کہہ رہی ہیں میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں پیریڈ آ جائے تو میری امی کا کہنا ہے کہ پھر روزہ کالا ہو جاتا ہے اور اسے کوئلہ کھا کر توڑنا چاہیے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چلی چلائی باتیں ہوتی ہیں، پرانے زمانے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں تو وہ چلی رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جب پیریڈ آ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس روزے کی آپ کو بعد میں قضا رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو روزے کی حالت میں پیریڈ آ گیا، روزہ بریک ہو گیا، اب کوئلہ کھانے کی یا کچھ اور کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا، اب جو چاہو وہ آپ کھا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ ذیشان انصاری، مفتی جی آپ سے میرا ایک کویسچن ہے، میرے پاپا نہیں ہیں، میرا بھائی، میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیا میرے بھائی زکوٰۃ مجھے دے سکتے ہیں؟ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو نو پرابلم، آپ کی شادی ہوئی ہو نہیں ہوئی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ کے بھائی آپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شمع ملک کہہ رہی ہیں مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ میں آپ کی آن لائن دینی تربیتی کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ اگر سحری میں آنکھ نہ کھل پائی، اٹھنے میں لیٹ ہو گئے، اتنا لیٹ کہ جب اٹھے تو 2 یا 3 منٹ باقی تھے سحری کے وقت ختم ہونے میں، اور اب ہم جو جلدی سے کھانے لگے تو اذان ہونے لگی، لیکن ہم اذان کے دوران جلدی کھاتے رہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ اذان ہوتے ہی فوراً رک جانا چاہیے، تو ایسی سچویشن میں ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے اذان ہونے نہ ہونے کا تعلق نہیں ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور آپ کھاتی رہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم کب ہو رہا ہے، مان لیجیے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4:40 پر، ٹھیک ہے، اب کوئی سحری جلدی کھا رہا ہے 4:40 سے 41، 42، 43، تو ظاہر سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی کوئی اگر کھاتا رہے گا تو پھر روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اذان ہو رہی تھی آپ کے ایریے میں، تو اب آپ یہ دیکھیے گا سحری کا ٹائم ختم ہونے کے کچھ منٹوں کے بعد اذان شروع ہوتی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ سحری کا ٹائم ختم کب ہو رہا تھا، اذان تو کافی دیر بعد شروع ہوتی ہے، تو اگر اذان شروع ہوئی تھی سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد پھر بھی آپ کھاتے رہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پرنس 09، اللہ آپ کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم آپ کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں بھائی، ہم آپ کو 4 سال سے دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو، ہم آپ کی اولڈ اسٹوڈنٹ، میرا نام روبینہ ہے، ہم لکھنؤ سے ہیں بھائی، میری خواہش ہے کہ جب آپ کو دیکھ رہے تھے تب سے میری امی کی بھی یہی خواہش تھی۔ اچھا یہ روبینہ لکھنؤ والی ہے، جب میں لکھنؤ گیا تھا یہ ملنے آئی تھیں اپنے فادر کے ساتھ، بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کے فادر بہت اچھے ہیں، ان کی امی میری بہت فین تھی، ایک دم خطرناک والی، آپ یہ سمجھ لو، اللہ کو پیاری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ اچھا دقتوں کی وجہ سے کچھ اس ٹائم میرا نکاح نہیں ہو پایا تھا جس ٹائم ہم نے آپ سے بتایا تھا، لیکن انشاءاللہ اس بار عید کے بعد میرا نکاح ہے، تو پلیز بھائی آپ منع مت کریے گا،
ضرور آئیے گا۔ انہوں نے مجھے اپنا بھائی بنایا تھا اور ابھی یہ اپنے نکاح کے لیے بلا رہی ہیں، تو انشاءاللہ بالکل میں آپ کے نکاح میں ضرور شرکت کروں گا۔ کوئی اتنے دل سے بھائی بولے، کوئی اتنے دل سے ٹیچر بولے، کوئی اتنے دل سے استاذ بولے، ہم پھر بھی اس کے نکاح میں نہ جائیں، ہم پھر بھی اس کی انویٹیشن کو قبول نہ کریں، تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ میں ضرور انشاءاللہ آپ کے نکاح میں آؤں گا۔ اچھا، رمشی دانش، آئی ایم رمشی دانش فرام بچراؤں۔ اچھا جی، بچراؤں سے آپ؟ بچراؤں میں تمہارے مفتی محسن صاحب بھی رہتے ہیں، دوست ہیں ہمارے۔ آپ کی ویڈیو فرسٹ ایپیسوڈ سے دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے عالمہ بننے کی بہت خواہش تھی بچپن سے ہی، بٹ افسوس کہ نہیں بن پائی۔ میں نے آپ سے کافی بار سوال کیا بٹ آپ نے کبھی میرا سوال نہیں لیا، سو سوری، اینڈ محبت بھرا ایک سوری میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ناراض مت ہوئیے، آپ کا اتنی بار کمنٹس آپ نے کیے، سوال نہیں لیا گیا آپ کا۔ اچھا، بٹ کوئی بات نہیں، ارے صاحب بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی بھی مجھے مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اس کو بتا دیتی ہوں آپ کی ویڈیو سے ہی، اس لائق میں آپ کی ویڈیو سن کر ہی ہوئی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو قبول کرے، اللہ آپ کو اور آپ کی بیٹی کو جزائے خیر دے، اور عافیہ کو ایک بہت اچھی عالمہ بنائے، آمین۔ اس سے بھی اللہ خوب دین کا کام لے۔ 200 ایپیسوڈ کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں بٹ آئی ہیو نو بیبی، پلیز آپ میرے لیے شب قدر میں دعا کریں۔ بالکل ہم آپ کے لیے دعا کریں گے میری بہن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی 90 کے بعد جا کے کوئی اولاد نصیب ہوئی تھی، تو اولاد کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اولاد کا نہ ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے اور کبھی اولاد نہ دے کر آزماتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، آخرت میں جب آپ کو اونچا مقام ملے گا نا اس صبر کرنے کی وجہ سے، تو دنیا کے تمام انسان یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی اولاد نہیں ملی ہوتی، ہمیں بھی اولاد نہ ملی ہوتی تو ہم بھی اتنا اونچا مقام صبر کر کے حاصل کر لیتے۔ صبر رکھیے گا، ہمت مت ہاریے گا، لوگوں کی باتوں سے مایوس مت ہوئیے گا۔ چلیے، اٹس سیم۔ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے، کیا بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں ہمارے ہیئر جو ہے نا وہ کور ہونا چاہیے، ہماری پوری باڈی کور ہو جانا چاہیے۔ اب اندر آپ نے بالوں کو کیا بنا رکھا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مدثر عالم مفتی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اچھا ہوں۔ میں ایک دکاندار ہوں جس کارن مجھے مارکیٹ میں رہنا پڑتا ہے، نزدیک میں ہی میرا گھر ہے، افطار کرنے کے لیے میں گھر جاتا ہوں۔ میرے کچھ ہندو بھائیوں نے مجھ سے افطار پارٹی مانگ رہے ہیں، کیا انہیں افطار پارٹی کرانا صحیح ہے؟ میں انہیں ہاں بھی کر دیا ہوں۔ میری دکان کے آگے لگ بھگ 20 آدمی بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، 10 ہندو بھائی اور 10-15 اپنے روزے دار بھائی کو افطار دلانا چاہتا ہوں، کیا میں ہندو بھائی کو افطار کرا سکتا ہوں؟ ارے بھائی کراؤ نا، وہ بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں نا۔ اسلام تو کھلانے پلانے کا حکم دیتا ہے اور وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کتنی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہے، کتنی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے، غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے۔ تو بالکل آپ کے ہندو بھائی ہیں، آپ ان کو افطار پارٹی دو، کچھ مسلمانوں کو بھی دو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کو بتاؤ کہ اسلام یہ ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ تو ان کی دعوت دو، ان کو اسلام کی صحیح تعلیم ان تک پہنچاؤ، اچھا اسلام کے اچھے اخلاق کی تعلیم ان کو پہنچاؤ، اسلام نے جو انسانیت کے پیغام دنیا کو دیے ہیں وہ تعلیم ان تک پہنچاؤ، بالکل ان کی دعوت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے، مفتی صاحب میں نے ابھی 1 منتھ بیفور اسلام قبول کیا ہے اور پہلی بار رمضان کے روزے الحمدللہ رکھے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے آپ کی اس قربانی کو۔ آج کے ٹائم میں تو کوئی اسلام سے محبت کرے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال تھا کہ رمضان کے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کب کر سکتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد آپ کو جب سہولت ہو آپ رمضان کے قضا روزے رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد مجاہد، حضرت کسی نے 12 لاکھ کا لون لے رکھا ہے اور اس کی ای ایم آئی پہلے سال اپروکس 85,000 جائے گی اور دوسرے سال یہ ای ایم آئی 1,25,000 جائے گی اور گھر میں اپروکس 8 لاکھ کیش بھی ہے۔ دیکھو جتنا آپ لون وون آپ نے لے رکھا ہے سب مائنس کر دو جو آپ کے پاس ہے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی آپ کے اوپر جتنا قرضہ بن رہا ہے تو اگر آپ
مائنس وائنس کرنے کے بعد بھی صاحب نصاب نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لون جو آپ کا اوپر ہے وہ سارا مائنس کرو، پھر دیکھو آپ کے پاس کتنا بچ رہا ہے، کچھ بچ رہا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب فرض ہوگی، اور کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تبسم روزے کی حالت میں یوٹیوب پر ریسیپی دیکھنا کیسا ہے؟ نو پرابلم، جائز ہے، یوٹیوب پر جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ لانگ ڈسٹینس، مفتی صاحب میرے ابو جی کی ایج 60 سال ہے، وہ روزے رکھ رہے تھے، پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو استھما بھی ہے اور اسے نہیں رکھ پا رہے ہیں، پلیز بتائیے اب کیا کریں؟ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو بعد میں وہ ان روزوں کی قضا رکھیں گے۔ جیسے کہ سردی کا موسم بیسٹ ہوتا ہے قضا روزے رکھنے کے لیے، رات بھر جاگو، اللہ کی عبادت کرو، سحری کھا کے فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، دوپہر میں اٹھو 12-1 بجے، تو یہ بیسٹ ہے مریضوں کے لیے روزہ رکھنے کا طریقہ۔ تو سردیوں میں وہ روزے رکھیں گے، پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ جو اب ٹھیک ہونے کے چانسز ہی نہیں تو پھر وہ فدیہ دیا جائے گا، جیسے کہ میں نے ابھی پچھلی ویڈیوز میں بتایا۔ آخری سوال ہے جاوید انصاری کا، مفتی صاحب ہمیں بہت برا لگ رہا ہے، ہم نے بہت محبت کے ساتھ آپ کو آڈیو ریکارڈ بھیجا تھا، جو محبت کے ساتھ، اور ویڈیو ریکارڈ اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ ارے یار کیسی باتیں کرتے ہو آپ لوگ، مڈل کلاس کے اور لانگ کلاس کے اور لو کلاس کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے جو ریکارڈ وغیرہ بھیجی تھی تو وہ ریکارڈ نہیں دیکھ پائے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے واٹس اپ نمبر جو ہے نا اس پہ 50,000 میسیج پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی روزانہ 2-2.5 ہزار میسیج آتے ہیں، پاسبل نہیں ہوتا ہے ان میسیجز کو دیکھنا، سب کا ریپلائی کرنا، پھر کچھ لوگ گالیاں بکتے ہیں، کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو اس چیز کو آپ سمجھو، ایسا نہیں ہے کہ ہم جان کے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا جو میسیج دیکھنے کی ٹائمنگ ہے اس میں نظر نہیں پڑی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوبارہ بھیجیے گا، انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت بڑا آپ نے سوال شکایتوں کا کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کا ایپیسوڈ اتنا ہی رہنے دو، 15-16 منٹ کا بس بہت ہے، روزے کی حالت میں لگاتار اتنی دیر بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ کمنٹس کیجیے گا سنڈے سے پہلے۔ اب جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ ہم سیٹرڈے میں اپلوڈ کریں گے، تاکہ عید سے پہلے آپ کو ضرور